कमाल मुस्तफा को प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज तैनात करता हूं KMC के अंदर। कल से काम शुरू कर दें, 3 महीने के अंदर कराची क्लियर कर दें। सारे इख्तियारात वसीम अख्तर साहब ने मुझे दे दिए हैं, तो मैंने ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया है। वसीम अख्तर साहब का ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया है। कराची में कचरा और गंदगी कौन साफ करेगा? मेयर कराची वसीम अख्तर और साबिक सिटी नाज़िम आमने सामने आ गए। मुस्तफा कमाल ने मेयर कराची का चैलेंज कबूल कर लिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज का चार्ज भी संभाल लिया। कहते हैं अब मैं इंचार्ज हूं, KMC के तमाम इख्तियारात मेरे पास हैं। वसीम अख्तर से मुस्ताफी होने का मुतालबा भी कर दिया। कराची वाले हो जाए तैयार, बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम सिंध की जानिब बढ़ने लगा। शहर कायद में कल रात से जुमेरात तक मूसलाधार बारिश होगी। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया, मीरपुर खास, ठट्टा और हैदराबाद में भी बारिश का इम्कान। कराची में कोंगो और निगलेरिया के बाद कोंगो वायरस से मुतासरा 52 साला मोहम्मद हुसैन चल बसा। रवां साल जाँ बहक अफराद की तादाद 15 हो गई। निगलेरिया वायरस में मुब्तला 16 साल का सोहेब भी जाँ बहक। आलमी कम्युनिटी के ऊपर बड़े बड़े जो सुपर पावर्स हैं, बड़े मुल्क हैं, उनके ऊपर तो दुनिया आए हमारे साथ या ना आए, पाकिस्तान तो अब हर हद तक जाएगा, हर सतह पे आखिरी सांस तक उनके साथ जाएंगे। कश्मीर पॉलिसी का फैसला कुन वक्त आ गया। तकब्बुर की वजह से मोदी ने तारीखी गलती की। यही गलती कश्मीर की आज़ादी का परवाना जारी करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से खिताब। मसले कश्मीर पूरी दुनिया में उठाने का ऐलान। हफ्ते में एक दिन कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए 30 मिनट वक्फ करने की अपील। इस इशू के ऊपर अब सारी कौम ने कश्मीर के लोगों के साथ खड़ा होने के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मोदी के जंगी जराइम दुनिया के सामने रख दिए। भारतीय इक़दामात से एटमी जंग का खदशा है। जंग हुई तो जीतेगा कोई नहीं। पाक फौज पूरी तरह तैयार है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा 5 अगस्त को कश्मीर की हैसियत खत्म करने के साथ मोदी ने भारतीय आईन से सेक्युलरिज्म को भी खत्म कर दिया। भारतीय वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान और भारत का बाहमी मसला तस्लीम कर लिया। फ्रांस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से नरेंद्र मोदी की मुलाकात। दोनों ममालिक को मिलकर मसला कश्मीर हल करना होगा, डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत। मोदी ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान से बात करने की यकीन दहानी करा दी। व्हाइट हाउस के एलामिया के मुताबिक मुलाकात में एक बार फिर पाक भारत मुज़ाकरात की जरूरत पर जोर दिया गया। सबसे बड़ी तस्वीर मकबूजा कश्मीर, कड़े पहरे और लॉकडाउन। वादी में कर्फ्यू का 22वां रोज, लोग घरों में महसूर होकर रह गए। खुराक और अद्वियात खत्म, बच्चे भूख से बिलखने लगे। काबिज फौज ने घरों पर छापे मारकर मुतादिद नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी इमारतों से कश्मीरी परचम उतार दिए गए। The world's focus needs to be on Kashmir at the moment. There are reports that there is a real chance of genocide in that region. The world must act now before it is too late. भारत कश्मीर में जुल्म कर रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर कत्लेआम का खदशा है। आलमी बिरादरी नोटिस ले, कहीं देर न हो जाए। बरतानी पार्लिमानी वफ्द का इजहार तशवीश। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बरतानी पार्लिमानी वफ्द ने आर्टिकल 370 का खात्मा भारत का एकतरफा इक़दाम करार दे दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी जनरल की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक के माबैन वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। भारतीय आबी दहशतगर्दी अटारी के मुकाम पर सैलाबी रेला, कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। बोरेवाला का कब्रिस्तान भी आबादी से कट गया। जनाजा कश्ती में ले जाया गया। मिंचनाबाद और हेड सलमानकी के मुकाम पर बंद टूट गए। 50 से 60 देहात ज़ेर-ए-आब। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर। दरिया सिंध में गुड्डू, सक्खर और कोटरी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब।
یہ حکومت مجھے، میرے پارٹی کو، میرے خاندان کو دباؤ میں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے. صدر زرداری کو میڈیکل فیسلٹیز نہ دے کے صدر زرداری کو قتل کرنے کی کوشش ہو رہا ہے. آصف زرداری کو قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے. سابق صدر کو کچھ ہوا تو حکومت ذمہ دار ہوگی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی للکار. معاملے پر عدالت جانے کا اعلان کر دیا. بلاول بھٹو نے اڈیالہ جیل میں والد سے ملاقات بھی کی. اسٹریٹ کرائم میں ملوث افراد میں اکثریت منشیات کے عادی ہیں. پولیس انہیں گرفتار کرتی ہے مگر وہ ضمانت پر رہا ہو جاتے ہیں. ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کی آئی نیوز سے گفتگو. کہا اسٹریٹ کرائم میں ملوث ملزمان کا ڈیٹا بینک بنایا جا رہا ہے. ننکانہ صاحب میں کار پر فائرنگ سے 5 افراد جاں بحق. پولیس کے مطابق واقعہ دیرینہ دشمنی پر پیش آیا. لاہور میں گجرپورہ پولیس کا نجی ٹارچر سیل پکڑا گیا. 9 افراد بازیاب. ٹارچر سیل محکمہ جنگلات کے دفتر میں بنایا گیا تھا. آئی جی پنجاب کا نوٹس. ایس ایچ او سمیت 4 اہلکار معطل. میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں شائستہ اقبال اور میں ہوں علی عابد. سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ قومی آل راؤنڈر اماد وسیم کا اسلام آباد میں دعوت ولیمہ ہوا ہے. تقریب میں ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور، نعیم الحق، اسد عمر اور دیگر سیاسی شخصیات نے شرکت کی ہے. قومی کرکٹر اماد وسیم کا ولیمہ اسلام آباد میں ہوا. اس تقریب میں ڈی جی آئی ایس پی آر بھی شریک ہوئے جبکہ نعیم الحق، اسد عمر، بابر اوان اور وسیم خان نے بھی شرکت کی. آپ کو بتا رہے ہیں کہ قومی آل راؤنڈر اماد وسیم کا اسلام آباد میں دعوت ولیمہ ہوا ہے. یہ منظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں. اہم شخصیات نے اس موقع پر خصوصی طور پر شرکت کی ہے. اس تقریب میں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور، نعیم الحق، اسد عمر اور دیگر سیاسی شخصیات کے ساتھ ساتھ ایم ڈی پی سی بی وسیم خان نے بھی شرکت کی ہے. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کراچی میں لاقانونیت اتنی بڑھنے لگی ہے کہ اب بچوں نے بھی ڈکیت گروپ بنا لیے. ضلع بستی میں اسلحہ تھامے 10 سے 13 سال کی عمر کے بچوں نے کار میں سوار ہوتے ایک فیملی کو لوٹ لیا. کم عمر لٹیروں کی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج آج نیوز نے حاصل کر لی ہے اور اسی حوالے سے اپڈیٹ لیں گے. آج نیوز کے نمائندے وقاص خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقاص بتائیے گا سی سی ٹی وی فوٹیج میں مزید کیا نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل، یہ کراچی کے ضلع کے علاقے کی ویڈیو ہے. بلاک 12 ہے ایریا جہاں کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے منظر عام پہ آئی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کم عمر ڈکیت ہیں ان کے جو یہ واردات کر رہے ہیں. مناظر میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ 4 ملزمان کس طرح سے آتے ہیں اور ایک مرد اور ایک عورت جو کہ گاڑی کے اندر سوار ہو جاتی ہے انہیں نشانہ بناتے ہیں اور مزاحمت کے دوران اس میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے فوٹیج میں کہ پہلے جب گاڑی کا دروازہ نہیں کھل رہا ہوتا ہے تو پھر چابی چھینتے ہیں اور گاڑی کا لاک کھولنے کے بعد جو خاتون اندر موجود ہوتی ہیں ان سے بھی چیزیں جو ان کے پاس پرس ہے، جو قیمتی اشیاء ان کے پاس موجود ہے انہیں بھی وہ لوٹتے ہیں اور گاڑی کی چابی لیتے. اور یہ کم عمر نوجوان نظر آ رہے ہیں. یہ تو بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ واردات کر رہے ہیں. کوئی روکنے والا نہیں تھا؟ دیکھیے علاقے میں کوئی پولیس کا گشت اکثر ویسا ہوتا رہتا ہے لیکن اس طرح کی وارداتیں کراچی کے ہر ہی علاقے میں دیکھنے میں آتی ہیں. متعدد ایسی وارداتیں روزانہ کا معمول بنتی جا رہی ہیں. پولیس بھی بہت سارے ایسی واردات کرنے والے اسٹریٹ کرائم کے کرمنلز کو پکڑنے میں کہیں کہیں پر کامیاب بھی ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ کچھ جگہوں پر پولیس کے مقابلے بھی ہوتے ہیں جس کے دوران ملزمان. بالکل وقاص، آپ نے صحیح کہا کہ پولیس مقابلے بھی ہوتے ہیں لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت کم عمر ہیں. یہ کون سا علاقہ ہے اور اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ یہ لڑکے گن لے کے موجود ہیں اور دن دہاڑے جو ہے وہ ڈکیتی کر رہے ہیں؟ یہ پہلی دفعہ یہ انکشاف سامنے آیا ہے کہ اتنی کم عمر کے لڑکے بھی وارداتیں کرنے میں ملوث ہیں. اس طرح کی فوٹیج جو ہے پہلی دفعہ منظر عام پہ آئی ہے اور یہ کوئی نیا گروہ معلوم ہوتا ہے. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ یہ نوجوان کہاں کے رہائشی ہیں. ان کی اگر جو فوٹیج سامنے آئی ہے اس میں اس کی ان تمام جو 4 لڑکے ان کی شکلیں بھی کسی حد تک واضح ہیں تو اس کی مدد سے کافی کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ ان تک پہنچنے کی کوشش کی جائے. لیکن یہ پہلی دفعہ اس طرح کی ویڈیو سامنے آئی ہے. اس طرح کا پہلی دفعہ اس طرح کا گروہ بھی سامنے آیا کہ جو کہ کم عمر جو ملزمان ہیں کم عمر ہیں. بہت شکریہ آپ کا ہمیں اس سلسلے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے.
بوریوالا میں غیر قانونی بند باندھنے کے خلاف علاقہ مکینوں نے احتجاج کیا. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے میاں شاہد سے. جی میاں شاہد، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں. جی بالکل، بوریوالا میں دریائے ستلج میں پانی کی سطح بلند ہونے سے مختلف بستیاں اور زرعی رقبہ جو ہے وہ زیر آب آ گیا ہے. ایسے میں مختلف بڑے ذمہ داروں نے اپنی زمینوں کو سیلابی پانی سے بچانے کے لیے غیر قانونی بند جو ہے بنا رکھے ہیں. تو اسی صورت میں نوشیرہ جملیرہ کے مقام پر بنائی گئی غیر قانونی جو بند کے خلاف اہل علاقہ نے سڑک کے اوپر ٹائر جلا کر احتجاج کیا اور اہل علاقہ نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر یہ غیر قانونی بند نہ توڑا گیا تو قصبہ جملیرہ جو ہے وہ زیر آب آ سکتا ہے اور سینکڑوں گھروں میں پانی داخل ہونے کا امکان ہے. جی بہت شکریہ آپ کا میاں شاہد. ابھی آپ کو بتائیں کہ پہلی بارش سے تو کراچی کا برا حال ہو گیا ہے. اب کراچی والے پھر سے تیاری پکڑ لیں کیونکہ بارش برسانے والا ایک اور سسٹم راجستھان سے سندھ میں داخل ہونے والا ہے. مانسون سسٹم کا اثر سندھ پر پڑے گا. محکمہ موسمیات نے منگل کی رات سے جمعرات تک کراچی میں بارش کی پیشگوئی کر دی ہے. اس کے علاوہ میرپور خاص، ٹھٹا اور حیدرآباد میں بھی بارش کا امکان بتایا جا رہا ہے. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ کراچی والے پھر سے تیاری پکڑ لیں کیونکہ بارش برسانے والا ایک اور سسٹم راجستھان سے سندھ میں داخل ہونے والا ہے. مانسون سسٹم کا یہ اثر سندھ پر بھی پڑے گا. محکمہ موسمیات نے منگل کی رات سے جمعرات تک کراچی میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے. اور اب بات کریں گے کراچی کے کچرے کی جس نے سیاست کو بھی چکرا کر رکھ دیا ہے. پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ اور سابق سٹی ناظم مصطفیٰ کمال نے شہر میں گندگی کو میئر کراچی کی مکمل ناکامی قرار دے دیا. کہا شہر صاف کرنا ان کے بس کی بات نہیں. جو اختیار ان کے پاس ہے اس کے اوپر میں ہمیشہ سے بات کرتا رہا ہوں اور اس کے اوپر سے پردہ اٹھاتا رہا ہوں. میرا اصولی موقف ہے کہ یہ جو سٹی گورنمنٹ کا جو آفس ہے یہ کسی میئر کا کسی ذات کا نہیں ہے. یہ میئر جو ہے وہ آج ایک آدمی ہے، کل کوئی اور آدمی ہوگا. میئر تو رہے گا. میں نے اس ادارے کو پاورفل امپاور کرنے کی ہمیشہ بات کی، آج بھی کرتا ہوں. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. مصطفیٰ کمال صاحب ذرا کراچی کو صاف کرنے کا کمال کر کے بھی دکھائیں. میئر کراچی وسیم اختر نے 3 مہینے کے لیے مصطفیٰ کمال کو پروجیکٹ ڈائریکٹر گاربیج تعینات کر دیا. کچرے کا کمال یا کمال کا کچرا، کچرے کے چکر نے چکرا کے رکھ دیا. گلیوں سے کچرا تو اٹھا نہیں، سیاست کو بھی کچرا کر دیا. کمال مصطفیٰ کو پروجیکٹ ڈائریکٹر گاربیج تعینات کرتا ہوں KMC کے اندر. کل سے کام شروع کر دیں. 3 مہینے کے اندر کراچی کلیئر کر دیں. مشینری بھی دیں گے، وسائل بھی دیں گے، 3 ماہ کا وقت بھی دیں گے. اب اس دوران کچرا صاف ہوگا یا سیاسی چٹکلوں کا صفایا ہوگا؟ کراچی والوں نے کاؤنٹنگ شروع کر دی. کراچی کے گلی کوچوں اور محلوں میں گندگی اور کچرا بھرا پڑا ہے جس سے بیماریاں پھیلنے لگی ہیں. پہلے بارش، پھر کچرا اور اب مکھیاں. کراچی کی زندگی میں سختیاں ہی سختیاں. کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں شہری مکھیوں سے محفوظ ہوں. مکھیوں کے عالم سے تو ہم کام ہی نہیں کر پا رہے ہیں بھائی. دکان کے اوپر دوائیں تو لگوائیں، کہاں لگ رہی ہیں؟ تو پورا سے مہینہ ہو گیا مکھیوں کو جھیلتے ہوئے. نہ اسپرے کسی کام کا، نہ کوئی احتیاطی تدابیر. گندگی اور مکھیاں وبائی امراض بھی پھوٹ پڑے. کراچی کا حال ہی کچرا خانہ بن گیا ہے تو پھر مکھیوں کا تو یہی حال ہوگا، انسان بیمار پڑیں گے. دوسری جانب دیگر امراض نے بھی وبال ڈالا ہوا ہے. کانگو 15، نیگلیریا 12، ڈینگی 6 اور ٹائیفائیڈ 4 افراد کی جانیں نگل چکا ہے. کراچی میں کچرے اور گندگی کے باعث وبائی امراض سنگین صورت اختیار کر چکے ہیں. اگر جنگی بنیادوں پر اقدامات نہ اٹھائے گئے تو اس صورتحال جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. کیمرہ مین شکیل بلوچ کے ساتھ کامران شیخ، آج نیوز، کراچی. کراچی کی مکھیوں نے سعید غنی کو بھی بھن بھنا کر رکھ دیا. صوبائی وزیر اطلاعات نے مکھیوں کی بھرمار کا ذمہ دار وفاقی وزیر علی زیدی کی کلین کراچی مہم کو قرار دیا. علی زیدی صاحب سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے کام تو اپنے سر پہ بہت بڑا لے لیا لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ کرنے کیا جا رہے ہیں. اس لیے وہ ایک بہت بڑی مصیبت میں نہ صرف خود پھنسے بلکہ کراچی کے شہریوں کو بھی پھنسا دیا. وزیر اعظم عمران خان نے کشمیر میں جدوجہد آزادی کی نئی لہر کو مودی کے تکبر کی کڑی قرار دے دیا. کہا نریندر مودی تکبر میں غلطی کر بیٹھے ہیں اور یہی غلطی
کشمیر کو آزادی دلائے گی۔ انہوں نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں موجود پاکستانیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کشمیری بھائیوں کے لیے ہفتے میں ایک دن صرف آدھا گھنٹہ نکالیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں۔ بحیثیت کشمیر کا سفیر دنیا میں ان کی آواز بنیں گے۔ اس ایشو کے اوپر اب ساری قوم نے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ وہ بڑے مشکل میں ہیں اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ساری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ جو کام کشمیریوں کی جدوجہد کر سکی وہ مودی کے تکبر نے پورا کر دکھایا۔ غرور کی غلطی ہی کشمیر کی آزادی کا پروانہ جاری کرے گی، وزیر اعظم عمران خان نے واضح کر دیا۔ تکبر کی وجہ سے میرے خیال میں نریندر مودی نے تاریخی بلنڈر کیا ہے، ہسٹوریکل بلنڈر۔ عمران خان نے قوم کو پیغام سنایا، پاکستان کی کشمیر پالیسی کا فیصلہ کن وقت آ گیا ہے، قوم ہفتے میں ایک دن کشمیری بھائیوں کے لیے نکلے۔ اس جمعے کو 12 سے لے کے 12:30 تک میں چاہتا ہوں کہ جدھر بھی آپ ہیں کام روک کے آدھا گھنٹہ آپ نے کھڑے ہونا ہے پبلک کے ساتھ بتانے کے لیے کہ ہم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ گھروں میں جو لوگ ہیں وہ بھی باہر نکلے اپنے گھروں کے باہر اور بتائیں کہ آج ہم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم نے ایک بار پھر کشمیریوں کا سفیر بنتے ہوئے معاملہ دنیا بھر میں اٹھانے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم نے ایک بار پھر جنگ کے خطرے کی نشاندہی کر دی ہے، کہا جس طرح مودی حکومت کے عزائم ہیں، اگر مسئلہ جنگ کی طرف چلا گیا تو دونوں ممالک کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، ایٹمی جنگ کوئی نہیں جیتے گا۔ اس سب کے باوجود پاک فوج اور پوری قوم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ذمہ داری آج عالمی کمیونٹی کے اوپر، بڑے بڑے جو سپر پاورز ہیں، بڑے ملک ہیں، ان کے اوپر ہے۔ اور دنیا آئے ہمارے ساتھ یا نہ آئے، پاکستان تو اب ہر حد تک جائے گا، ہر سطح پہ آخری سانس تک ان کے ساتھ جائیں گے۔ بھارتی اقدامات سے ایٹمی جنگ کا خدشہ ہے، لیکن اگر جنگ ہوئی تو جیتے گا کوئی نہیں، وزیر اعظم عمران خان نے وضاحت دے دی۔ یہ اگر مسئلہ جنگ کی طرف چلا گیا تو یاد رکھیں کہ نیوکلیر ہتھیار ہیں دونوں ملکوں کے پاس، اور جو نیوکلیر جنگ ہے وہ کوئی بھی نہیں جیتے گا، لیکن یہ نہیں کہ یہاں بھی تباہی مچے گی، یہ دنیا کے اوپر اس کے اثر جائیں گے۔ وزیر اعظم نے دوران خطاب مودی سرکار کے عزائم بھی دنیا کے سامنے رکھ دیے۔ یہ کوئی عام حکومت نہیں ہے، یہ ایک ایسی حکومت ہے جو کہ ایک ایسے خوفناک نظریے پہ، آئیڈیالوجی پہ چل رہی ہے جس نے پہلے دنیا میں بڑی تباہی مچائی ہے۔ کانسٹیٹیوشن ہے جو وہ اب تک کہتے آئے تھے کہ ہم سب کا ہندوستان ہے اور پاکستان بننا غلط تھا کیونکہ ہم یہاں سارے برابر کے شہری ہیں، انہوں نے اس کو بھی، سیکولرزم کو بھی ختم کر دیا۔ وزیر اعظم نے یہ بات پھر دہرائی کہ پاکستان نے امن کی خاطر بھارت سے مذاکرات کی بات کی، لیکن جواب میں دھمکیاں دی گئیں، جس کے بعد ہم نے بات چیت کا راستہ بند کر دیا۔ اور اب ذکر امریکی صدر اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان ہونے والی ملاقات کا۔ فرانس میں G7 اجلاس میں ڈونلڈ ٹرمپ سے نریندر مودی نے ملاقات کی۔ ملاقات میں نریندر مودی نے ایک بار پھر ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے امریکی صدر کی مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش مسترد کر دی۔ کہا پاک بھارت کے درمیان کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے تیسرے ثالث کی ضرورت نہیں۔ امریکی صدر کی ثالثی کی پیشکش صاف ٹھکرا دی۔ بھارت اور پاکستان کے سارے ایشوز بائیلیٹرل ہیں اور اس لیے ہم دنیا کے کسی بھی دیش کو ان کے لیے کشٹ نہیں دیتے ہیں۔ امریکی صدر نے مودی سے کہا اگر یہ دو طرفہ معاملہ ہے تو معاملے کو حل کیا جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مودی سے کہا وہ پاکستان سے بات کرتے ہیں اور انہیں یقین ہے کہ وہ کچھ کر لیں گے جو بہت اچھا ثابت ہوگا۔ Well, we spoke last night about Kashmir, and the Prime Minister really feels he has it under control. I know they speak with Pakistan, and I'm sure that they will be able to do something that will be very good. مودی نے کشمیر کے معاملے پر دوہرا معیار اپنایا۔ امریکی صدر کو کہا کشمیر میں صورتحال قابو میں ہے۔ ایک اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس